अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला, और ठीक ठाक रहेंगे। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर व आफियत से रहें। और आज का खूबसूरत सा प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत होगा, यकीनन बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है कि जिनकी आवाज़ आप सुनेंगे तो यकीनन आप इस प्रोग्राम को फिर मिस नहीं करेंगे किसी भी सूरत में, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है, ऐसी खूबसूरत सी आवाज़ है कि जिसने अरसा दराज से हमारे दिलों में घर रखा, बल्कि हमारे दिल की बात तो एक है, दिल के साथ साथ रूह की गहराइयों में उनकी आवाज़ का असर ऐसा गुम हो चुका है कि हम पता नहीं आवाज़ सुनते हैं तो कहीं कहते कि वाह रुक जाते हैं, कहीं भी किसी भी तरह में, चाहे किसी भी सूरत। मगर एक सिलसिला सबसे बेहतर कि जब हम ख़ास तौर पे अगर हम तिलावत करार में कुरान पाक की तर्जुमा जब सुनते हैं एक खूबसूरत सी आवाज़ में, तो वो आवाज़ हमारे दिलों में घर कर जाती है और दिल चाहता है कि बस अब सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। और वो खूबसूरत आवाज़ आपको मैं भी सुनवाता हूँ, उसके बाद फिर हम आते हैं उस आवाज़ की जानिब, उस शख्सियत की जानिब और उनसे गुफ्तगू की जानिब। अल्लाह बेशक वो बेनियाज है, और वो जब जिस पर मेहरबान होता है तो वो फिर ऐसे मेहरबान होता है कि दुनिया की नज़रें उस शख्सियत पर नहीं पड़ती, उस इंसान पर नहीं पड़ती, मगर जब अल्लाह की नज़र पड़ जाए तो वो कहते हैं कि दुनिया के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। और ये वाकई ये बड़ी, आप देखें बेशुमार ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो कहीं भी बड़े इधर आम से लोग होंगे, मगर उनकी पहचान हर उस शख्स को होगी जो भी दुनिया में घूम रहा है। जब उसका नाम आएगा तो वो कहेंगे हाँ यार, उससे तो मैं भी जानता हूँ, उससे तो मैं भी जानता हूँ, उसको तो मैंने भी सुना है, उसका नाम तो मैंने भी सुना है। मतलब वो किसी को नहीं जानता मगर दुनिया उसको जानती है। ये अल्लाह का एक ख़ास करम होता है उस शख्सियत पर कि जिस पर वो मेहरबान होता है। और ये ऐसी खूबसूरत सी आवाज़ हमारे साथ मौजूद है जनाब शमशाद अली खान साहब। खुश आमदीद कहूँगा FM 100 पाकिस्तान पर। ये ऑनर हमारे लिए कि इस खूबसूरत आवाज़ के साथ आज मैं भी मौजूद और हमारे स्टेशन पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। शमशाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप यकीन करें आप मौजूद हैं हमारे साथ और मैं ये अभी सूरह इखलास का तर्जुमा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो यकीन करें ये असल में इसी तरह से जब भी कलाम पाक लोग सुनते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे हमारी सूरह हैं जिसमें बड़ी अपील करते हैं लोगों को और माशाल्लाह से वो उससे फैज़ पाते हैं। आपने बहुत अच्छा भी सुनाया माशाल्लाह, दिल भर आता जब हम भी सुनते हैं। मैं हालांकि मैंने इसे रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं सुनता हूँ तो मेरा दिल भर आता है सर, क्योंकि ये अल्लाह की शान है और इसी पे हम सब रमा धमा हैं। हमें इसी तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए, इसे अपनाना भी चाहिए, इसे सुनना भी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जो लफ्ज़ बाकी सूरह इखलास में है वो यकीनन वो बेनियाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर वो जब मेहरबान होता है तो कैसे मेहरबान होता है? शोभी भाई, यकीन कीजिए कि लामुतनाही तरीके से अगर आप महसूस करें तो उनकी इतनी नेमतें हमारे साथ हैं, इतनी मेहरबानी हमारे साथ हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कभी आप सोच के देखिए, एक छोटी सी चीज से लेकर के बड़ी तक उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बेशक बेशक। तो अल्लाह की शान है और इसी शान के तहत अल्लाह ने हमें इस काबिल किया कि आज हम अपने सुनने वालों के सामने बैठे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं सुनने वाले, और हम जो कुछ भी कहते हैं हम मुखातिब होते हैं तो वो कम से कम हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, प्यार देते हैं। तो ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह की शान है कि हमने वो काम किया है जिसकी वजह से लोगों में मोहब्बतें हमारी घर कर गई। बेशक, बहुत खूबसूरत सी बात की, बहुत खूबसूरत बात की आपने शमशाद भाई। शमशाद भाई, थोड़ा सा हम जाते हैं अपनी माजी की तरफ। जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत सी आवाज़, और फिर जब माजी में जाते हैं तो देखते हैं कि आवाज़ यहाँ तक पहुँची कैसे, मतलब क्या ये सिलसिला कैसे हुआ? क्योंकि माजी में मीडिया तो इतना था भी नहीं जी, एक रेडियो पाकिस्तान था या एक पाकिस्तान टेलीविज़न था। बेशक बेशक बेशक। शोभी भाई, ये एक्चुअली मैं चूँकि एक देहात से ताल्लुक़ रखता हूँ पाकिस्तान में, और ये मैं बात कर रहा हूँ 68 की। तो एक सिलसिला था, छोटा सा प्रोग्राम हुआ हमारा कॉलेज के अंदर, और वहाँ मोहतरम मेरे फैज़ अहमद फैज़ साहब और डॉक्टर आलिया इमाम साहिब हमारी मेहमान खुसूसी थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जी, अल्लाह ताला बिल्कुल सर, मैं बड़ी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करें। डॉक्टर आलिया इमाम भी अभी कुछ सॉरी जी जी।
تو وہ ڈبیٹ ہم چونکہ اس میں حصہ لیا ہوا تھا میں نے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ونر بھی قرار پایا. تو جب وقفہ ہوا تو مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ میں یہ کچھ کرتا ہوں، شام کے کالج میں میں اپنی پڑھائی کے لیے آتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میاں کہیں ایسی جگہ آپ کام کیجئے کہ آپ اپنی آواز سے کام لے سکیں. تو مجھے احساس ہوا کہ آواز تو سبھی کی ہوتی ہے، میرے ہی پاس کیا صحیح بات ہے. لیکن انہوں نے یہ احساس دلایا کہ نئی بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، تو آپ ان میں شامل ہیں. میں نے کہا صاحب میں تو مجھے احساس ہی نہیں اس بات کا کہ میری آواز کی وجہ سے لوگ مجھے محبت دیں یا مجھے چاہتے ہوں. نہیں کہنے کہ بہت پیاری آواز اللہ نے آپ کو دی ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے سر، میری تو کوئی اس میں کمال نہیں ہے. اور حقیقت یہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز واقعی وہ آواز ہے کہ جس کو مائک خود ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ارے بڑی محبت، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ ہم مائک کو ڈھونڈتے ہیں، یہ وہ آواز ایسی آوازیں تو جن کو مائک خود تلاش کر رہا ہوتا ہے، خود کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی طرف. یہ بڑی اعزاز کی بات ہے سر. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایسے شعبوں میں جائیے جہاں سے آپ اپنی آواز کے ذریعے موٹیویٹ کر سکیں لوگوں کو. تو سر وہ بس اللہ نے یہ اعزاز بخشا اور میں کوشش میں لگا اور کراچی آ گیا. میں آنے کے بعد ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوا، آڈیشن دیے میں نے. اس کے بعد میری بڑے اچھے لوگ مجھے ملے، چونکہ وہ زمانہ بڑا ایک تہذیب تمدن نظر آتا تھا ریڈیو میں مجھے. میں نے کہا یہ تو وہ ادارہ ہے، یعنی تہذیب کا گہوارہ کہہ سکتے تھے ہم. لیکن اب تو خیر میں نہیں کہہ سکتا یہ بات. اس دور کے لوگ ایسے تھے جو آپ سے محبت بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے. اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو ابھارتے تھے، مطلب موقع فراہم کرتے تھے، ڈسکریج نہیں کرتے تھے. وہ آپ کو بڑا یعنی اپریشیٹ کرتے تھے، تو اس سے حوصلہ بڑھتا تھا. تو بہرحال یہ بات ہے غالباً 70 کی. سن 1970 میں میرا اس سفر شروع ہوا براڈ کاسٹنگ کا، آواز کا سفر جو ہے ہوا کے دوش پہ میں آنا شروع ہوا. اور آج آپ کی دعا سے غالباً کوئی 55 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو شعبی بھائی اب آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کے دوش پہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، اور اس آواز سے جو بھی حاصل کر سکتے ہیں لوگ. میں ڈرامے کی بات تو اس لیے نہیں کروں گا چونکہ موٹیویشن زیادہ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی چیز میں بھی نہیں. بے شک بے شک. تو شعبی بھائی جو اللہ کے کلام کو میں نے جس محبت اور تقدس کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ مجھے خود بھی بہت پیارا لگتا ہے اور لوگوں کو بھی بہت پیارا لگتا ہے. اور کمال بات یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ اس میں آتے ہیں کہ انسان کا دل بھر آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ نے کیا کچھ ہمارے لیے دنیا میں دیا، اور ہمیں اللہ نے کس طرح سے نصیحتیں کی ہیں، لیکن ہم ان پہ عمل پیرا نہیں ہیں. تو آج ہم کس طرح سے پریشان ہیں. پریشانی کا سبب یہی ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں اللہ کے کلام بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کام تو میں نے ڈرامے کیے، ڈاکومنٹریز کی، بہت سارے اور پروگرامز کیے ہم نے، آج بھی میں کر رہا ہوں. لیکن جو اعزاز اللہ نے مجھے بخش دیا کلام پاک کے ترجمے کا، وہ میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی بدل نہیں ہے سر. تو یہ ترجمے تک کیسے ریڈیو پاکستان کی بات کبھی یہ کیسے یہاں تک کیسے؟ جی دیکھیے، جیسا کہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ میاں اس آواز سے کام لیجیے. ہاں بالکل صحیح ہے. جیسا کہ مجھے کہا گیا تھا اپنے، تو میں یہ نہیں ہوں سمجھ لیں کہ میں تو یہ کہوں گا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے فیض میں وسیلہ بنا دیا آپ کے لیے، ذریعہ بنایا کہ تم ان کو ہائی لائٹ انڈیکیٹ کرو، انہیں کو اعزاز جاتا ہے سر. یہ بالکل سر، یہ کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے سر. تو یہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا مجھے، کیونکہ میری خواہش تھی کہ مجھ سے کوئی جب کام موٹیویشن کر لیا جائے تو ایسا لے اللہ تعالیٰ کہ لوگوں تک پہنچ جاؤں میں. تو میں اس حوالے سے لوگوں کے، یعنی میں ڈراموں سے نہیں پہنچا، میں ڈاکومنٹریز سے نہیں پہنچا، اللہ کے کلام سے نہ جانے میں کہاں تک پہنچ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایسی کالز آتی ہیں میرے پاس، ایسی دعائیں میرے پاس آتی ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تم نے مجھے بہت بخش دیا، بہت دیا، میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے شعبی بھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے کام چل ہی رہے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے کہ دیکھیے آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں لیکن کم از کم دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلیے. تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے تحت آپ عمل کریں. ہمارے ہاں تو چھوٹی سی بات پہ دل ناراض کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی چیز سے پیش آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. یہ بڑی وہ یہ تو ساری ہماری دیکھے دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو بڑی عام سی چیز سمجھے، کہتے یار کیا ہوا یار، کچھ نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے شعبی بھائی. یہ تو وہی نا، دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو یہ عام سی بات سمجھی جاتی ہے. کسی کا دل توڑنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، یہ عام سی بات ہو جاتی ہے. بہت تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے ہم سب کو. اچھا، قرآن پاک کا ترجمہ خاص پورا اتر سکے کیونکہ بہت بڑا کام تھا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے.
تو جب مجھے ریکارڈنگ پہ جانا ہوتا تھا تو میں پہلے اپنا ایک پارا پورا پڑھتا تھا بڑے توجہ کے ساتھ، لفظوں کو سمجھتا تھا، جہاں کہیں میں محسوس کرتا تھا اس لفظ میں مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے تو میں جا کر کے اپنے اساتذہ سے کنفرم کرتا تھا یا لغات کے ذریعے ان تلفظ کو دیکھتا تھا، اس کے بعد کنفرم کرنے کے بعد ریکارڈ پہ جاتا تھا میں. اچھا ریکارڈ کرنے کے بعد بھی اس میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو الفاظ جو لفظ ہیں ان کو اسی انداز سے ڈیلیور کیا جائے تاکہ کچھ احساس ہو سکے اس لفظ کی مانوی اعتبار سے پتہ چل سکے، مانوی اعتبار سے کہ وہ اثر چھوڑ جائیں، جو فرمان اللہ نے دیا ہے ان لفظوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ فیلنگ بھی تو اس میں شامل ہونی. دیکھیے اب چھوٹی سی بات ہے، مثال پہ ہم ایک عام زندگی میں شیطان کے حوالے سے گفتگو کو سوری کنٹینیو کریں گے. جی بالکل آپ کو تو وقفہ نہیں بالکل سر ہم تو کئی گھنٹوں بول رہے ہیں تو پڑے گا. آج چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس گفتگو کو آگے ہم مسلسل کریں گے اور لے کے چلیں گے. مگر آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج بہت خوبصورت سا پروگرام ہے، بہت خوبصورت ملاقات ہے. ہم آتے ہیں دوبارہ پھر شمشاد بھائی کی جانب. جی شمشاد بھائی کچھ بات ہو رہی تھی اسی لفظوں کے بارے سے، کیونکہ لفظ کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لفظوں کی ایک اپنی ادائیگی ہوتی ہے. ہم جس طرح وہ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، عام طور پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے اس طرح لفظوں کی بھوک ہے. ان کی بھوک کے ان کو ریکوائرمنٹ کے مطابق جب ان کو ادا کیا جائے تو وہ اور کھل جاتے ہیں پھر. ہاں شکریہ شوبی بھائی، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لفظوں کا جہاں تک تعلق ہے، اگر ہم اس کی فیلنگز کو نہیں لائیں گے تو وہ لفظ کہنا بیکار ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، افادیت ختم ہو جاتی ہے. مثال کے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، اسی لفظ کو ہم جب ادا کرتے ہیں، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. سبحان اللہ. اب اس کو پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، بات ختم ہو گئی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اندر سے لائیں گے اور فیل کریں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو پروردگار تو سمجھتا ہے اس بات کو، ہم نہیں سمجھتے. تو بات دراصل یہ ہے کہ پورا کلام پاک اسی طرح سے اگر آپ سوچ کے سمجھ کے پڑھیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر، سورہ غالباً مزمل میں یہ بات آئی ہے کہ کلام پاک کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے اور سمجھ کر پڑھیے. بالکل یہ چیزیں اگر ہم نہ پڑھنے کو تو سبھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ اس کا صلہ دے گا، لیکن کم از کم آپ فیلنگ سے پڑھیں گے تو آپ کے دل پہ اثر ہوگا، آپ پھر اس پہ عمل کریں گے. بے شک اگر آپ ایسے ہی پڑھ دیں گے نہ آپ عمل کریں گے، نہ آپ کے دل پہ کوئی اثر ہوگا. سر تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو بھی کام کرنے آپ جا رہے ہیں اس کو آپ فیل کر کے سمجھ کے عبادت سمجھ کے کیجئے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، بالکل بہت اچھی بات. اچھا میں خاص طور پہ میں اس وقت جو ہے ہمارے پروڈکشن ہیڈ جناب محمد علی خان صاحب، جی جب میں نے پروگرام کے بارے میں آپ کا فلائر جب بنا کر میں نے بھیجا تو ان کے خاص طور پہ بہت ہی آپ کے لیے بہت خوبصورت کمنٹس ان کے تھے جو میں پروگرام میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں، اور ضرور جو ہے وہ اللہ ان خوش رکھے، انہیں پروردگار محبت ہے ان کی. سر ورنہ تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں بہت لوگ ہیں. السلام علیکم شوبی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا شوبی بھائی، شمشاد علی خان بھائی کے لیے میری طرف سے بہت نیک تمنائیں، دعائیں. شکریہ. اللہ پاک ان کو زندگی دے، ان کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے، آمین اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. میں ان کی کسی چیز کو مجھے یاد نہیں رہتا، بے تحاشا کام ہے ان کا، اور بہت ہی سینئر اور بہت ہی زبردست ادائیگی ہے ان کی. شکریہ. لیکن ان کی جو ایک شناخت ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہے. بے شک بے شک. اور وہ میری زندگی کا سب سے یادگار ترجمہ ہے جو میرے بچپن سے لے کر سمجھیں اب تک میں جب بھی سنتا ہوں میں اس دور میں چلا جاتا ہوں. تو میری طرف سے ان کو بہت دعائیں دیجیے گا. بہت شکریہ. خاص کر ان کو میرا سلام کہیے گا. سر وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اللہ پاک ان کو زندگی دے، جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر. بہت یہ ہمارے ایک خاص طور پہ کمنٹ تھے محمد علی خان صاحب کے، جو انہوں نے ندیم بھائی نے بھی آپ تک پہنچائے، میں نے بھی پہنچا دیا، اور پھر ان کی آواز میں خود میں نے ڈائریکٹلی پہ پہنچا دیا آپ تک، تاکہ سر بہت محبت اللہ. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں. جب میں نے آگے پروگرام کا فلائر شمشاد بھائی جب میں نے آگے فارورڈ کیا نا، بے شمار کہہ رہے ارے یار شوبی بھائی یار آج آپ کا پروگرام جو نا جتنے آپ نے پروگرام ہزاروں پروگرام کر لیے ان سب پہ بھاری ہے. ماشاءاللہ. ان سب پہ بھاری ہے. میں تو بہت عاجز آدمی ہوں سر، بہت فقیرانہ طبیعت کا آدمی. اچھا یہی تو بات ہے، اصل میں اللہ کو کہتے ہیں اللہ کو عاجزی تو پسند ہے. بس سر
عاجزی انکساری تو اللہ کو پسند ہے. وہ جو کہتے ہیں اس کے خاص بندے ہوتے ہیں, وہ ڈھونڈتا بھی ایسی بندوں کو ہے, جزاک اللہ. وہ ایسی بندوں کو بے شک بے کہ شک. جو واقعی عاجزی اور انکساری جن کے اندر بھرپور ہو, جی جی. اور وہ پھر وہ نوازتا بھی ایسی ہے. بے شک بے شک. اور نوازنے پہ اب ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اللہ نوازا کا مجھ پہ بڑا کرم کہ دنیا بھر میں آپ نہیں جانتے کسی کو, نہیں سب مگر لوگ دنیا مجھے- جانتی ہے لوگ آپ کو. جانتے ہیں مجھے. دنیا جانتے ہیں. شمشاد علی خان صاحب آواز سنیں گے. اب میں نے آواز سورہ اخلاص آپ کی آواز میں چلانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ ہو سکتا ہے ویسے نہ جانتے, آواز سن کر ارے جی بے شک. تو فوراً ان کی آواز نے اٹریکٹ کیا اور وہ کہ ارے ہاں شمشاد بے علی شک. خان یہ آواز ہے. بالکل بجا سر. تو اچھا یہ سلسلہ جب میں قرآن پاک کا رہا تو یہ کتنے عرصے میں آپ ہاں کو سر میں ریکارڈ آپ سے عرض کروں کہ کیسے میں نے ہوتی تھی؟ لائیو قرآن جو ریکارڈ کیے ہیں وہ غالباً 2-3-4 قرہ حضرات کے ساتھ کیے ہیں. باقی میری ریکارڈنگز کوئی تقریباً 22 قرہ کے ساتھ آن ایئر ہوتی ہے سر, جس میں جس لیے بڑا اعزاز ہے. امام کعبہ کے ساتھ میرا ترجمہ چلتا ہے. ماشاءاللہ. مصر کے بہت ہی معروف قاری مرحوم عبدالصمد باسط صاحب, ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ میری آواز چلتی ہے. تو پہلا قرآن جب میں نے ریکارڈ کیا تھا تو اس میں 4 مہینے مجھے لگے تھے. اچھا. قاری وحید ظفر صاحب میرے ساتھ تھے, میں ترجمہ پڑھتا تھا اور وہ اپنا. اسی طرح دوسرا قرآن جب ریکارڈ کیا گیا اس میں اسپیشلی ان کو بلایا تھا اپنے قاری عبید الرحمان صاحب کو اسلام آباد سے. تو ظاہر ایکسپینڈیچر کا بھی معاملہ تھا, ان کو ٹھہرانا تھا ہوٹل وغیرہ میں. تو مجھ سے کہا گیا کہ شمشاد صاحب ڈے نائٹ کر کے اس کو 15 دن میں مکمل کرنا ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, وعدہ میں نہیں کر سکتا کہ ہم 15 دن میں مکمل کر لیں گے. اللہ اگر ہمیں کروائے تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو سر وہ میں نے 15 دن میں دوسرا قرآن ریکارڈ کیا. اسی طرح پھر 2 قرآن اور 1 مہینے میں میں نے ریکارڈ کیے شاکر قاسمی صاحب کے ساتھ, اور ایک انہوں نے لائیو ریکارڈ مجھ سے کروایا تھا جو غالباً کنز الایمان کا ترجمہ تھا. جی ہاں. تو وہ میں نے پھر وہ انہوں نے مختلف قرآن کے ساتھ ظاہر ہے اس کو ڈب کیا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں سب سے پہلا قرآن چونکہ 4 مہینے میں یوں ہوا تھا کہ وہ ہم ایک پارہ کرتے تھے, بیچ میں وقفہ بھی آ جاتا تھا اور اطمینان سے سکون سے کر رہے تھے. اگر ہم کنٹینیوٹی میں کریں تب بھی ہمیں کم از کم اس ریکارڈنگ کے لیے 1 مہینہ چاہیے. ابھی لاسٹ قرآن میں نے چھیپا صاحب کا کیا تھا, وہ کیا نام ان کا, جو ان کا ایک چینل بھی ہے کوئی جس پہ کلام پاک کے حوالے سے وہ بہت کچھ موٹیویٹ کرتے ہیں. تو 306 ہے کچھ اس نام سے, غالباً مجھے یاد نہیں بہرحال. تو وہ میں نے 2 مہینے میں کیا سر. ہاں. تو اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں جو 1 مہینے میں, کبھی 2 مہینے میں, کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے سر کو اس کو سر سے نہیں اتارا جاتا. نہیں بڑی توجہ سے کرنا. ہاں یہ تو وہ کام ہی نہیں کہ اچھا چلو نپٹا دیا فوراً. نہیں بالکل ایک ایک لفظ کو ناپ تول کے, ایک ایک لفظ کے زیر زبر کو دیکھ کے ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے سر. اس میں جس طرح سے عربک ہے اسی طرح سے اس کا ترجمہ اردو میں بھی وہی حیثیت رکھتا ہے. وہی بالکل. اس لیے سر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سے کروا لیا. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کر لیا, نہیں سر, یہ اللہ کی ذات نے کروایا مجھ سے. بے شک یہ جو اس کے کام ہے وہ تو خود کرواتا ہے نا, خود کرواتا ہے. کہتے ہیں وہ کہ قاری حضرات جو حافظ ہوتے ہیں ان کے سینے میں قرآن جب پورا کہتے ہیں حفظ ہو جاتا ہے انہیں, تو وہ اللہ ہی تو ان کے اللہ ہی تو رکھ رہا تھا. شعبہ یہاں ایک بہت اہم بات میں آپ سے گزارش کروں گا. دیکھیے کلام پاک کا پڑھ لینا یا اس کا ترجمہ ریکارڈ کرا دینا یہ ایک الگ بات ہے, اس پہ عمل پیرا ہونا سب سے بڑی. اب میں آپ کو میرے لیے بڑا ایک ہے, اللہ تعالیٰ, میں یہ نہیں کوئی دعویٰ کر رہا کہ میں بہت اچھا انسان ہو گیا, لیکن حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ترجمہ ریکارڈ کرنے کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی. اب مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی سرزد نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کروں. بخدا بتا رہا ہوں, میں دل کی بات کر رہا ہوں, اور اس کا صلہ مجھے بہت مل رہا ہے. اگر میں دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہوں, اچھا سوچتا ہوں, تو وہ میرے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. آج کے دور میں یہ بہت کم ہے ہمارے ہاں. دیکھیے وہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھیں, اچھا اس کے لیے سوچیں, تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا سر. تو یہ اس ترجمے کی برکت ہے میرے لیے, ترجمے کا اعزاز ہے میرے لیے کہ میں نے میری زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں. اب میں بہت سارے بلکہ میں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا, ایک مجھے سوپ سیریل ملا جس میں مجھے بڑا نیگیٹو کریکٹر کرنا تھا, میں ایکٹر بھی رہا. تو حیدر امام رضوی صاحب اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے مجھے آفر دی کہ شمشاد یہ بہت ایسا کریکٹر ہے کہ تم
بالکل نام ہو جائے گا آپ کا. میں نے کہا اللہ نے جو نام مجھے اے دیا ہے، ہے، سبحان اللہ. مجھے اب کسی نام کی ضرورت نہیں صحیح، ہے. اس نے جو نام دے دیا بس ختم ہو بات ہی گیا، ختم یہاں گئی. ختم ہو جاتی نا. اب اسی طرح سے انہی حوالوں سے یہ جو آج کل کانٹینٹ آ رہے ہیں ہمارے ترقی کے چل جی رہے جی جی جی، تو اس میں بھی جب بھی روحانی کردار کوئی آتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے نگاہ مجھے پہ ٹھہرتی ہے کہ شمشاد سے کروایا جائے. اور یہ اللہ کی دین ہے کہ اس آواز میں اللہ نے وہ کیفیت دے دی ہے مجھے کہ میں چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تو اللہ اس کو اسی طریقے سے ڈیلیور ہو جاتا ہے. سر اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ. یہ اور ماشاء اللہ ہمارے ملک میں ایسی خوبصورت چند آوازیں نہیں، بہت آوازیں ہیں ماشاء اللہ جو خوبصورت اچھا آوازیں. سر، میں آپ کو یہاں ایک چھوٹا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں. جب میں ریڈیو پاکستان پہنچا تھا تو وہاں میرے ساتھیوں نے رضی اختر شوق صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا ماشاء اللہ. بلکہ ان کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب میں کسی پروگرام میں جاتا ہوں تو ان کو ضرور یہ شعر پڑھتا ہوں میں. وہ ہوا یہ تھا کہ جب میں اپروو ہو گیا تو اتفاق سے آواز کے حوالے سے لیڈ کریکٹرز کے لیے مجھے سلیکٹ بھی کیا گیا اور کام بھی میں نے بہت کیا. تو وہاں محمود بھائی وغیرہ، قاضی واجد صاحب وغیرہ میرے سینئرز تھے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ مدتوں کے بعد ایک آواز ایسی آئی ہے جو ماجد مرحوم کی یاد تازہ کر رہی ہے. کیا بات ہے سر، یہ یقین کیجئے میرے لیے اعزاز ہے یہ کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ وہ آواز ہے جو ہم ماجد مرحوم کی آواز میں سنا، وہ سوز ہے اس کی آواز میں. یعنی ایک حس جو آتی ہے نا. اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کے احترام میں خاموش اور بادب کھڑے ہو جائیں. یہ ماجد مرحوم کی آواز تھی جو ہم سینما ہاؤسز میں جاتے تھے. یہ میں بولنے والا تھا. تو سر وہاں پر یہ آواز تو مجھے نہیں معلوم تھا اس بات کا کہ میری آواز میں اللہ نے وہ کشش دی ہوئی ہے کہ جو کھینچتی ہے اپنی طرف آواز. یہ وہ کشش ہوتی ہے جو اللہ آپ کو دے دیتا ہے اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں یار بولتے رہیے آپ، ہمیں اچھا لگ رہا ہے. تو یہ جہاں بات آ جاتی ہے تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ وہ انفرادیت کے ساتھ یہ پہچانا جائے آواز کے حوالے سے کہ آپ کی آواز الگ تھلگ ہے. میں ڈبنگ کرتا ہوں، پروگرامز کرتا ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے میں تو خیر نہیں کہتا، لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ یار اتنے مجمع میں آپ بالکل الگ تھلگ، آپ انفرادیت دے دیں اللہ نے آپ کا لب و لہجہ، آپ کے کریکٹر میں جانے کی گہرائی یہ الگ نظر آتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ میری ٹریننگ بھی ہے اور اللہ کا مجھ پہ کرم ہے اور یہ فیض ہے کلام پاک کے ترجمے کا. سبحان اللہ، بے شک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا ہر کام جو ہے نا سر، اس وقت میرا ہر کام، میں یقین کیجئے آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو یہ بھی اسی کی برکت ہے میرے کلام پاک کے ترجمے کی کہ میں آپ کے اس چینل سے مخاطب ہوں، لوگ مجھے سماعت فرما رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. جی ضرور، جی بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. جی ضرور. آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ ہی رہنا کیونکہ شمشاد بھائی ہمارے ساتھ موجود، بڑی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ ہو رہی شمشاد بھائی سے. اور واقعی آپ کی آواز سن کر میرے پتہ ذہن میں ابھی تک وہی آپ کی آواز کا ترجمہ جو پیار ہے سر، وہ بس ذہن میں بار بار وہی ماشاءاللہ، مطلب میرا ذہن وہیں پر ہے. ماشاءاللہ، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں مگر میرا ذہن وہیں پر ہے. وہ شعیب بھائی آپ کی محبتیں بھی تو ہیں میرے ساتھ، اس میں جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں اچھا لگتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد علی خان صاحب. اور اچھا اس میں جانتے ہیں یہ تو سلسلہ چل رہا ہے. اب یہ ریڈیو کی بات ہم کر رہے تھے، ریڈیو پہ جب آپ آئے تو ایک لازمی ریڈیو کا سلسلہ تو وہاں کا اپنا ایک انداز ہے ریڈیو پاکستان کا، بہت خوبصورت تھا. اچھا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کیسا رہا؟ کیسے کس نے زیادہ آپ کو گائیڈ کیا؟ کس نے زیادہ آپ کو آگے پروموٹ کیا؟ کون مطلب تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا. ریڈیو پاکستان میں میرے چند ایسے پروڈیوسرز تھے جنہوں نے مجھے بہت اہمیت دی اور بہت مجھے سکھایا، جن میں رضی اختر شوق صاحب سر فہرست ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے ڈرامہ پروڈیوسر تھے، بہت ہی اچھے. یعنی وہ اپنے کام کو اس طرح کرتے تھے کہ ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا چلوں ان کا کہ وہ ڈرامہ ریکارڈ کر رہے تھے، یعنی اتنے منہمک ہو جاتے تھے اپنے کام میں کہ وہ ڈرامہ ریکارڈ کر رہے تھے. ایک کال آتی ہے گھر سے کہ آپ کے بیٹا، سنگل ایک بیٹا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، تو وہ بیٹے کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی. ہم ریکارڈنگ پہ محمود بھائی، میں، فاطمہ خانم صاحبہ اور بہت سارے ابراہیم نفیس صاحب وغیرہ ہم سب، تو اسٹوڈیو میں ہم حالانکہ لائیو نہیں تھا، ریکارڈ ہو رہا تھا، وقت تھا ان کے پاس، لیکن وہ اپنے کام سے اتنی عقیدت تھی انہیں کہ وہ جیسے ہی کال آئی انہوں نے جھٹکے سے فون رکھ دیا دوبارہ. تو محمود بھائی وغیرہ نے کسی کہا شوق صاحب اٹینڈ کر لیں، ارے چھوڑیں میں ڈرامہ ریکارڈ کر رہا ہوں. خیر اس کے بعد پھر انہوں نے کال اٹینڈ کی تو پتہ چلا بیٹے کی طبیعت. تو یہ ہم نے خود سنے الفاظ، مرتا ہے تو مر جائے، میں اس وقت کام کر رہا ہوں. مائی گڈنس. تو لوگوں نے کہا شوق صاحب ارے بچے کی طبیعت خراب ہے، مجھے پریشان کر رہے ہیں. تو لوگ
یوں یاد رہ جاتے ہیں کہ یعنی یہ اپنے پیشے سے اتنے آپ وہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنے امپورٹنٹ میسج کو آپ بالکل اوائڈ کر رہے ہیں، جبکہ وہ لائیو بھی نہیں ہے، ایسا لائیو بھی نہیں ہے، ریکارڈنگ ہے، چلو بس وہ ان کو ایک ہوتا ہے آدمی مگر کا. بہرحال وہ ڈرامے میں بہت زیادہ ان کی، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، پتھر سے ڈرامہ بلوانے والی شخصیت تھے وہ، ایک لائن پہ ایوارڈ دلوا دیتے تھے، ایسا ڈائریکٹر تھا وہ، ریڈیو کے ڈرامے شوق صاحب ایسے. دوسرے پھر مجھ پہ کرم نوازی ہمارے بہت ہی زیادہ جنہوں نے نوازا مجھے اس حوالے سے، وہ اقبال جعفری صاحب تھے. بہت بڑا نام. وہ تو یہ ہوتا تھا کہ میں اگر کراچی میں اویلیبل نہیں ہوں تو ڈرامہ کینسل کر دیتے، کہتے کہ شمشاد آ جائیں پھر اس کے بعد میں بہرحال ان کی محبت ہے. اسی طرح ظفر صدیقی صاحب سے ہم نے بہت کچھ فیض پایا. ہاں ظفر بھیا جو محنت کشوں کا پروگرام کرتے تھے، فوجی بھائی کا پروگرام، جی بالکل ان کی عدم موجودگی میں وہ پروگرامز میں کیا کرتا تھا، اتنا محبت ہے مجھے. اچھا اسی طرح نجم الحسنین صاحب تھے، ان کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا. میں نے تو کام ابراہیم نفیس صاحب نے، جو کہ وہ پرماننٹ ملازم نہیں تھے لیکن انہوں نے مجھ سے کام لیے، سفر نامے جتنے ہوتے تھے وہاں پر عالمی سروس سے، چونکہ وہاں ایک سروس نہیں تھی، مختلف ممالک سے، تو اس میں خادم علی کا سفر نامہ، ابن بطوطہ لیڈ رول میں نے کیے سارے. تو نفیس بھائی کی محبتیں تھیں میرے ساتھ، اللہ ان کے درجات بلند کرے. آمین آمین. اسی طرح ہم جب ٹیلی ویژن کی طرف گئے تو قریش پور صاحب نے مجھے بہت سکھایا، بہت بتایا، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ایسے اساتذہ ملتے نہیں ہیں، سب سے بڑی مشکل دی. اچھا اسی طرح میرے ساتھ کے جو میرے سینئرز تھے، میں انہیں بھی یہاں بالکل اس بات کا احساس ہے مجھے کہ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، چونکہ ہم میں جذبہ تھا اس کو سیکھنے کا. سب سے بڑی بات تو یہی بس اس کی وجہ سے ہم. اچھا نہیں، اس کے بعد بواز پلیس چونکہ میں لیڈ کر رہا ہوں، میرے سینئرز لیڈ میں نہیں، میرے ساتھ سپورٹ میں ہیں، لیکن جب میں وہ کریکٹر کرتا تھا تو لوگ وہی میرے سینئرز سینے سے لگا کے کہتے تھے کیا خوبصورت بولے آپ، کیا اچھا آپ نے رول کیا. تو سر ایک حقیقت بتا رہا ہوں، ایک پلے ہو رہا تھا احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی کا جوانی سے لے کے پانی پت کے میدان میں لڑائی وغیرہ سب ریڈیو میں سب کچھ دکھا سکتے ہیں. 18-20 سال کی جو عمر ہوتی ہے ان کی جوانی کی، اس کے بعد وہ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وزیر اعظم یہ تھے میرے ساتھ، محمود علی صاحب، ریڈیو کے ڈرامے کی بات کر رہا ہوں میں. سر اس کے آخری لمحات یہ تھے کہ ڈیتھ ہوتی ہے اپنے. اچھا ایک بات شعیب بھائی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے ینگ سے اولڈ کریکٹر بہت کیے ہیں ریڈیو میں، اور آج بھی کرتا ہوں. اللہ نے مجھے صلاحیت دی ماشاءاللہ. تو جوانی سے لے کر کے جب میں بڑھاپے کی طرف گیا ہوں تو بڑھاپے میں چراغ جل رہا، اس کی لو ہے اور وہ ٹمٹما رہی ہے، اور اس کی اسی ایکشن کے ساتھ وہ ابدالی اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے. اور وہ اتنا ٹپیکل، اتنا مشکل کام تھا کہ سانس کس طرح لی جائے، اور وہ ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے، اپنی ڈیتھ ہو رہی ہے اس کی، یعنی بالکل یوں سمجھ لیں کہ بس آخری لمحات ہیں. اور محمود علی صاحب وہاں جیسے وزیر اعظم کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ سہارا جو بھی بات ہوتی ہے. سر وہ کریکٹر اینڈ ہوا، سناٹا چھا گیا، بالکل چند لمحوں تک کوئی بولا نہیں، کریکٹر اینڈ ہو گیا، ڈرامہ ختم ہو گیا، لوگوں کی آنکھیں بھرائیں آنسوں سے. اور یہ بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، اور اتنا مجھے گلے سے لگا کہ کہنے لگا یار کیا کیا آپ نے، کس خوبصورتی سے آپ نے ڈیتھ دی اپنی. میں نے کہا سر یہ اللہ کی شان ہے، میں ڈوب جاتا ہوں، میں ڈوب گیا. ڈائلاگز کو اتنے اس سے انداز سے، اور یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. میں خود سوچتا ہوں کہ میں بالکل ریئل زندگی میں بھی انسان سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ڈرامے میں موت کے کردار کو کس طرح اسٹیبلش کیا گیا، جبکہ وہ آواز جاری ہے. تو پھر وہ اس کا مجھے احساس بعد میں ہوا. ظہور احمد صاحب وہ اتنا بڑا ڈرامہ تھا، اس میں فلم سٹار آزاد تک آئے ہوئے تھے. یعنی یہ دیکھیے آپ، وہ ایک ایسا ڈرامہ تھا ہمارے ریڈیو پاکستان کا. تو ایسے مارکا تو لارا بڑے ریڈیو کے ڈرامے ہمارے حصے میں آئے ہیں. چند اگر شمشاد پہ سوری بات کر رہا ہوں، وہ ڈائلاگ اگر یاد ہو تو وہ تو سر یقین کیجیے آج کوئی 30-40 45 برس ہو گئے اس ڈرامے کو، اگر یاد ہو اس کے امشاد یہ جو ڈیتھ والا جو. سر میں ویسے مجھے پراپر تو یاد نہیں، لیکن کچھ ایسا تھا، تھوڑا سا ایسے. میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا، بہت لڑائیاں لڑی، بہت جنگیں جیتی، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا. زندگی کے آخری لمحات کچھ کام میرے باقی رہ گئے. میں
کچھ ایسا تھا. سبحان اللہ سر، سبحان اللہ سر، واہ واہ واہ، یقین کریں آپ کو میری آنکھیں بھر آ رہی. نہیں سر، وہ تو مکان میں بھی اتنے خوبصورت تھے کہ مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں، بس تھوڑا سا ٹچ مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسے تھے جو کام ادھورے رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ احساس نہیں رہتا ہے کہ میں سب کچھ کر کے بھی تھوڑا ادھورا رہ گیا، میں نے وہ کام نہیں کیا جو میرے ذمہ تھا، جو مجھے کمپلیٹ کرنا تھا. بہرحال تو اس پہ محمود صاحب چونکہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت، وہ تو ڈرامہ ہی الگ تھا سر. دیکھیے ایک تو آدمی ایکٹ کرتا ہے، ویژولائز ایکسپریشن دیتا ہے اپنے، ایک آواز کا جو ایکسپریشن ہے وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، سب سے الگ ہے. بس سر یہ سب سے بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں بخشا ہے. اور ریڈیو کی جتنے براڈ کاسٹر ماشاءاللہ ہم تو آپ کے مداحوں میں سے ہیں. آپ نے جس طرح سے پروگرام ایف ایم کو ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے اسٹیبلش کیا، اور جو ایف ایم پاکستان میں آیا ہے، تو مجھے دو ہی نام یاد آتے ہیں، اجمل شعبی صاحب اور ہمارے ہمارے غزالی صاحب. میں نے ٹی وی پہ کاظم باشا کے ساتھ کام کیا تھا، اس میں تمثیل جب جی بالکل بالکل، اس میں ڈرامہ تھا ایک سندھ مدرسہ پہ، جو تھے نا کیا نام، آفندی، کیا نام، حسن آفندی. تو اس میں ہم 4-5 لوگ تھے. میں تھا، مظہر علی تھے، ظہور احمد صاحب تھے، فاروق میمن اور کوکب مہدی. 5 لوگ اس میں سبھی. بالکل سبھی. تو وہ ڈرامہ کر رہے تھے وہاں پر. مطلب میں وہی بتا رہا ہوں کہ سینئر کی اپریسیشن یہ وہاں، جب میں نے میرے کوئی ڈائلاگ تھے، مظہر علی صاحب نے بڑا مجھے تھپکا. حالانکہ مظہر تو جونیئر آرٹسٹ ہے، آپ سے بہت جونیئر ہے وہ. مظہر ایک آپ کی بات کریں گے یہاں پہ، مظہر ایک جگہ کہیں پرابلم میں آ کر کے چلے، مشتاق گزدر صاحب کا نام سنا ہوگا، وہ ایک ڈرامہ کر رہے تھے آدھا سورج یا کچھ، تو ان کے 2 سین بالکل ویپ ہو گئے، بالکل آواز ختم ہو گئی. انہوں نے ٹیلی ویژن سے مجھے بلا کر کے اور وہ ڈبنگ کروائی مظہر کی آواز. یقین کیجئے وہ بالکل پہچانی نہیں گئی. یعنی میں نے اس کو اس طرح سے ڈب کر دیا. ان کو اصل میں پرابلم یہ ہوئی تھی کہ اب کس سے کروایا. تو ہمارے ہاں ایک پروڈیوسر ہوا کرتے تھے، لندن چلے گئے، نام ذہن سے نکل رہا ہے میرے، ڈاکومنٹری کے بہت ایکسپرٹس تھے وہ، ناظم صاحب، ناظم الدین. انہوں نے کہا کہ شمشاد کر دیں گے، آپ شمشاد کو بلا لیں. تو خیر وہ اللہ. تو میں مظہر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مظہر جونیئر ہیں، آپ تو سینئر ہیں ان سے ماشاءاللہ سے اس فیلڈ کے اندر، میں جہاں تک سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال ان کا دیکھیے اپریشیشن تو چاہے جونیئر کرے یا سینئر کرے. اور ظہور احمد صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا مجھے تھپکا. مجھے جب بولے تو ادھر سے کاظم باشا کہنے لگا، ابے ظہور، ابے تو نے شعبے کو بھائی، کہہ رہے نہیں بھائی، جو کام اچھا کیا تو کیوں نہیں کروں گا. ظہور بھائی کے ساتھ ظہور بھائی نے بہت اپریشیٹ، بڑا سپورٹ کیا اس میں، کیونکہ اس میں میرا کریکٹر تھا وہ کیا مطلب مزاحیہ کامیڈی کے نام میں بھول رہا ہوں وہ، تو اس کا کریکٹر، ہم 5 لوگ تھے اس میں. اچھا، بڑا زبردست، مجھے بڑا اچھا لگا جب سینئر کریں تو بڑا ظاہر ہے. سینئر جب اپریشیٹ کرتا ہے نا شعبی بھائی، تو وہ آدمی کا دل کچھ اور ہو جاتا ہے بڑا. یعنی یار مجھے میرے سینئر نے مجھے اپریشیٹ کیا. اچھا یہ جذبہ پہلے لوگوں میں تھا، نہیں ہے اب نہیں. اچھا لیکن ہم جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ہم بڑے اس کو پیار سے، بڑی محبت سے، میں تو کرتا ہوں، کرنا بھی چاہیے. اچھا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے تھوڑا سا پتا، اس وقت ہماری نئی جنریشن کے جو لوگ ہیں، ہمارے ایکٹر یا جو بھی وائس اوور کے لوگ ہیں، وہ اپنے سینئر کو اصل اہمیت بھی تو نہیں دیتے. مطلب نہیں، بالکل نہیں دیتے. یہ بھی تو نہیں ہے، وہ کمرتے ہیں، وہ ایک علامہ ہے، وہ اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں. انہیں اگر کچھ کہیں کہا جائے، نہیں وہ مجھے پتا ہے، یہ تو میں نے خود ایسے کیا تھا. ایگزیکٹلی میں نے خود ایسے کیا. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتا ہے، نہیں آپ جو بتا رہے ہیں مجھے معلوم ہے، تو بھائی ٹھیک ہے پھر آپ کر لیجیے. یہی ہوتا ہے نا سر. تلفظ ہمارے یہاں بالکل صحیح نہیں ہے تلفظ کے معاملے میں. تو بلکہ ایک پروگرام میں نے کہا تھا، اس کا بیڑا غرق تو سر آپ کی اور رومن نے کیا. سر یہی جملہ میری ملاقات ہوئی تھی، اللہ مغفرت کرے، ضیاء الدین صاحب سے. مجھے ارشد محمود صاحب نے ملوایا. جی 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 جی، ارشد ساتھی ان کے ہوتے تھے. جی جی بالکل. وہ کیوں اب تو میرے خیال انہوں نے ناپا چھوڑ دیا، اب تو چھوڑ دیا. تو مجھے ملوایا تو ان سے بات ہی کہنے لگے، یار ایک تو میں دیکھو، انہوں نے بتایا اور سب انہیں یاد نہیں تھا، بیٹھے وہ کام کر رہے تھے، میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، ارشد محمود صاحب میرے ساتھ بیٹھے. انہوں نے کہا چل میں ضیاء صاحب، میں نے کہا ضیاء صاحب سے ذرا ملوا دیں مجھے. جی بہت اچھا. تو کہیں گے چلے بیٹھے. اچھا وہ کام کرتے ہیں، یوں چشمہ ان کے یہاں لگا ہوا تھا، اور یوں دیکھا مجھے، پھر کہنے لگے ارشد سے کہا یہ کون؟ کہیں گے سر وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دن رات ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور آپ نے ریڈیو آن کیا تو ایف ایم چینل چل رہے تھے. جی جی یار ایف ایم کی بات نہیں کرو، چھوڑ دو ایف ایم، کیا ستیاناش کر کے رکھ دیے ایف ایم چینل نے ہماری زبان کا.
کریں گے سر بالکل ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک کریں مگر آپ ایک میں نے چینل جب چینج کیا تھا تو آپ کو ایک آواز سنی تھی آپ نے کہا تھا ہاں یار یہ آواز تلفظ کچھ اچھا لگ رہا ہے مجھے کوئی آواز بہتر یہ کون سا چینل ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ FM 100 ہے تو سر یہ وہی آواز ہے یہ وہی بندہ ہے یہ ماشاء اللہ تو مجھے دیکھا پھر انہوں نے تھوڑی بات کی پھر وہ بیٹھ کے بات انہوں نے کہا وہی کہیں گے ہمارے یہاں اصل میں بات یہ ہے شوبھی آپ اس بات کو نہیں مائنڈ کیجیے گا مگر ہمارے یہاں تلفظ ہمارے اس ریڈیو نے سر ہم تلفظ آج کے دور میں ڈسکوالیفائڈ ہیں تلفظ کے معاملے میں ہم لوگ آج کی نئی پوت جو ہے ان کے تلفظ زیادہ بہتر سمجھے جاتے ہیں صحیح بات ہے ہم اگر اچھا تلفظ دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا آپ نے یہ آپ نے مسئلہ کیسے کہہ دیا مسئلہ تھا وہ بھائی خدا کے لیے لفظ مسئلہ ہے مسئلہ نہیں ہے میں ایک ایسی لفظ کہہ رہا ہوں ایسے بہت سارے بے تحاشا لفظ سر آپ یقین کیجئے بڑے بڑے براڈ کاسٹرز کو میں نے دیکھا گرم کو گرم ہی کہیں گے نرم کو نرم کہیں گے تو بھائی یہ تو ایسے لفظ ہیں کہ ان کو تو کم از کم یہ تو بنیادی اس میں آتا ہے سر بالکل نہیں ہے سر ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن بہرحال ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کی کوئی تربیت گاہ نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی توجہ نہیں ہے بقول شخص ہے کہ حکومت کی توجہ ہونی چاہیے اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے اس کو آپ کو پروان چڑھانا چاہیے اس پہ توجہ دینی چاہیے اور یہی ادارے ہیں ریڈیو پاکستان ہے ٹیلی ویژن ہے ہمارے جو کم از کم گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ تو توجہ دیں وہاں سے تو اچھے پروگرامس ہوں مگر ہمارے مسئلہ ہے کہ اب ہمارے یہاں پاکستان ٹیلی ویژن پہ اب دیکھیں کہ پہلے تھا جب تک پرانے اس میں ماضی میں جائیں کچھ سالوں پہلے تک مگر اب وہاں بھی یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے سر میں وہاں پر نیوز میں دیکھیں پروگراموں میں اناؤنسرز کو دیکھیں کیا نہیں سر توجہ سر میرے سامنے کی بات ہے میں بیٹھا ہوا ہوں قریش پور صاحب اپنے ان کی چونکہ وہ مانیٹرنگ کرتے تھے ساری چونکہ پریزنٹیشن کنٹرولر تھے وہ تو ایسے ہی کمرے میں کوئی 20 ان کے یہ اپنے لگے ہوئے تھے اپنے یہ کیا کہتے ہیں مانیٹرز لگے ہوئے تھے سر یقین کیجئے اناؤنسر جب چونکہ ان کی ذمہ داری اناؤنسر کو اپوائنٹ کرنا اناؤنسر کو آڈیشن کرنا وہی رکھا کرتے ہیں بالکل صحیح تو جس وقت وہ دیکھ رہے ہوتے تھے میں بیٹھ جاتا تھا کبھی کے ساتھ تو جہاں کہیں تلفظ تھوڑا سا وہ ماتھا پیٹتے تھے زور سے ایسا ماتھا پیٹتے تھے کہ یہ کیا کہہ دیا جھلا جاتے تھے لیکن بے بس ہوتے تھے چونکہ آن ایئر ہو رہا کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں سر کہ اس میں آدمی تو لیکن ایک بات میں یہاں جی بات میں کہتا ہوں شمشاد علی خان صاحب یہ شمشاد پہ بات ابھی ہو رہی تھی میں گزارش کر رہا تھا تلفظ کے حوالے سے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سے کہتے ہیں کہ یار یہ تلفظ ایسے نہیں ایسی تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں اصل میں یہاں یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا اس میں کوئی میں آر نہیں محسوس کر رہا کہ میں اکثر سنتا ہوں تو جی نہیں چاہتا کہ ہم براڈ کاسٹنگ کو سنیں چونکہ اس لیول پہ جا چکا ہے براڈ کاسٹنگ کہ ہمارے معیار پہ نہیں ہوتا میں کوئی اس میں بڑی وہ ایسی بات نہیں کر رہا لیکن حقیقت ہے دیکھیے FM 100 جو ہے اب بہتر پرفارم کر رہا ہے میں کوئی تعریف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں یہاں سے نشریات کر رہا ہوں یا میں تو بہت سے چینلز پہ جاتا ہوں بہت سے چینلز سے میں بولتا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ پھر بھی اس بات کا اہتمام رکھتے ہیں کہ کم از کم تلفظ کی ادائیگی یا پروگرام کی جو نوعیت ہے اس کو اچھے طریقے سے سجا کر کے پیش کر دیا جائے لوگ نہیں سوچتے اس بات کو اچھا اب میں آپ سے یہاں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تلفظ کے لیے اگر توجہ نہیں دینی تو پھر ریڈیو پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں سر پھر کیا فائدہ جانے کا تو میں تو سر یہی سوچتا ہوں کہ کم از کم تلفظ کو آپ دیکھیں آپ اس کی بہر تو بات کی اس کا معاملہ دوسرا سلسلہ ہے لب و لہجہ تو وہ تو بات کی بات ہے جب تک آپ کے تلفظ صحیح نہیں ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے لوگ نہ جانے کیوں اس پہ توجہ دینی چھوڑ دی سر اب یہ بہرحال توجہ کے لائق ہیں اور ان پہ توجہ دینی چاہیے اچھا ہمارے یہاں کوئی ایسے ادارے بھی نہیں ہیں کہ جہاں پر کچھ ایسا کیا جائے کچھ اس طرح نہیں ہے تربیت گاہ ایسی نہیں ہے کوئی کہ جہاں پر ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہمارے یہ بھی تو ہے نا مسئلہ ہمارے پاس کہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کیا کیا جائے تو یہ بھی مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں کہاں جائیں بھائی بتائیں اب کہاں جائیں سر بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ سکھانے والے نہیں ہیں بتانے والے بھی نہیں ہیں دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے جب فرسٹ براڈ کاسٹ کیا تھا تو مجھے کال کر لیا گیا ڈیوٹی روم میں کہ جی آپ کو نیچے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب بلا رہے ہیں جی میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں آج آپ نے چونکہ وہ پروگرام میں لائیو کر رہا تھا ڈرامے شامے تو میں کر ہی رہا تھا انہوں نے کہا کہ لائیو پروگرام شمشاد سے چونکہ ظفر بھائی کی عدم موجودگی میں تو ظفر صدیقی صاحب چھٹی پہ تھے تو جب میں پروگرام کر رہا تھا تو بہرحال وہ محنت کشوں کا مزدور بھائیوں کا پروگرام تھا تو میں جب وہاں پہنچا ان کے پاس میٹنگ میں تو وہاں ہمارے اسٹیٹ ڈائریکٹر صاحب بخاری صاحب بیٹھے ذرا خوف بھی آیا بھائی نہ جانے کوئی غلطی ہوگی مجھ سے ایک سوال کیا بخاری صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد نہیں میرے ڈائریکٹر نے کہا ایک سوال ہوا مجھ سے
آپ کی یہ پہلی نشریات تھی مائکرو فون پہ اور آپ انڈیپینڈنٹ پروگرام کر رہے تھے سولو. کیا فیل کیا آپ نے؟ میں نے کہا سر میں سمجھا نہیں محسوس کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا سر محسوس یہ کیا کہ میں ریڈیو پاکستان سے نشریات میں اپنی آواز دے رہا ہوں ہوا کے دوش پہ اور لوگ سن رہے ہیں مجھے. نو. انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا دیکھیے جب آپ مائکرو فون پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کی شخصیت منہا ہو جاتی ہے, نفی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. وہ پھر براڈ کاسٹنگ جس ادارے میں ہے وہ ادارہ بن جاتا ہے. مثلا جیسے FM 100 ہے, میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, شمشاد علی خان کچھ نہیں ہے, FM 100 سنا جا رہا لوگ. تو لہٰذا مائکرو فون کی ویلیو یہ ہے کہ آپ جب مائکرو فون پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی شخصیت کو بالکل نفی کر دیں اور اس ادارے پہ چلے جائیں. اگر ریڈیو پاکستان سے بولیں ریڈیو پاکستان تو آپ ریڈیو پاکستان بن گئے, اب آپ شمشاد علی خان نہیں ہیں. تو یہ چیزیں بتانے والے لوگ اب نہیں ہیں ہمارے دور میں, ہمارے اس دور میں. اسی طرح سر ہم نے وہاں سے اور بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ جب کوئی کام ہم کر کے آتے تھے ڈیوٹی آفیسر ایک ایک چیز نوٹ کرتا تھا کہ شمشاد علی خان نے یہاں زیر زبر غلطی کر دی. بالکل صحیح کہا سر, وہاں باقاعدہ اس کی باقاعدہ پریڈ ہو جاتی تھی. اب تو کوئی پوچھنے والا مادر پیدر سب آزاد ہیں سر, جس طرح چاہیں بول دیں آپ. تو سر اس ماحول گھٹن میں محسوس ہوتی ہے جب ہم اس طرح کے پروگرام سے بیٹھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑا صاف ستھرے طریقے سے براڈ کاسٹ کو براڈ کاسٹ کیا. تو اب ہم کیا کریں گے سر؟ ہم کہتے ہیں نہ سنو تو زیادہ بہتر ہے. اچھا صاف ستھرا پروگرام ہوتا ہے تو ہم اسے سنتے بھی ہیں اور کچھ گین بھی کرتے ہیں, حاصل ہوتا ہے ہمیں اس میں. اور اچھے مطلب اگر کوئی باتیں اچھے پروگرام ہو, اگر ان کا کوئی صحیح موضوع صحیح ہو, موضوعاتی پروگرام ہو, موضوع کے ساتھ ساتھ سر ایک بات اور آپ کی بات کے ساتھ ساتھ بولنے والا بھی تو ہو. بات یہ بھی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ موضوع تو بہت اچھا ہے, موضوع آپ بول نہیں پا رہے ہیں. اچھا اس کو خود اپنے جو موضوع جس موضوع پروگرام کرو اس کو خود نہیں پتا, اس کے بعد اسے خود ہی نہیں معلوم, تو پھر کیسے ہوگا سر؟ یہ نہیں ہو سکتا ایسا. لیکن شعیب بھائی یہ حقیقت ہے کہ آپ جیسی شخصیات کے ساتھ بات کر کے ہمیں بھی مزہ آتا ہے اور کچھ ہم حاصل بھی کرتے ہیں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر پروگرام کریں تو ہم تو کہتے ہیں جی بالکل ہمیں جب چاہیں آپ یاد کر لیں, ہم حاضر ہو جائیں گے. لیکن صاحب مشکل یہ ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ہم اس معیار پہ جس کی ہم خواہش کرتے ہیں اس معیار پہ نہیں ہے تو پھر مایوسی ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کیا بھائی آ گئے, ٹھیک ہے اب تو مجبوری ہے کہ آگے بندہ تو کیا کرے. اچھا شمشاد بھائی, کیونکہ اب وقت ہمارے مختصر سا ہے ماشاء اللہ, یہ سلسلہ تو چل رہا ہمارا, تو اس کے علاوہ آپ نے ماشاء ڈبنگ, کیونکہ آپ تو بڑے سینئر ماشاء اللہ آپ کی ڈبنگ سے ارطغرل کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے بہت کیا ہے. میں نے سر ایک زمانے میں فلمیں بھی ڈب کی, جس زمانے میں انٹرنیشنل اسٹوڈیو ہوا کرتے تھے. ڈبنگ کا اس زمانے میں رجحان ہمارے یہاں نہیں تھا دوبارہ کا, تو اس میں اقبال اپنے وہ تھے, اقبال کیا نام تھا ہمارا جن کا, اقبال کشمیری, نہیں, سنبل اقبال, طلعت اقبال, ہمارے اتنے دونوں چلے. اچھا, وہ اور ان کی بیوی اور ان کی بچی بھی ساتھ ہوتی, اور کچھ لوگ ہم ہوا کرتے. ایک رحمان لڑکا ہوا کرتا تھا. یہ ٹیم تھی ہماری جب فلمیں بن کے آتی تھیں اور انٹرنیشنل اسٹوڈیو ہوتا تھا. یہ اپنے اس میں رحمان, وہ بڑا ہاں یس بڑا اچھا انتقال ہو, اس کا بھی انتقال ہو گیا. وہ سندھی فلمیں وغیرہ بہت کی اس نے, میں کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. بڑا اچھا دوست تھا ہمارا, وہ بھی جی, وہ ڈبنگ کا سلسلہ رہا. اس کے بعد میں نے ڈبنگ پہ توجہ نہیں دی. اس کے بعد غالباً 2015 یا 16 میں مجھے کال کیا گیا کہ شمشاد صاحب سے, تو وہ لیڈ کریکٹر تھا جو پروڈکشن ہاؤس تھا, وہاں سے میں کر رہا تھا. تو وہ وہاں سے جب سلسلہ شروع ہوا تو میری آواز اور جو کام کا دیکھنے کا پھر دوسرے پروڈکشن ہاؤسز جو مجھے نہیں جانتے تھے ان میں پھر انہوں نے کال کرنا شروع کیا, اور پھر بڑے اہمیت کے کردار جو آئے میں نے خاصے کیے, اب بھی کر رہا ہوں میں. اب بھی آج کل کرنٹ جو چل رہا ہے سلسلہ PTV ہوم سے, اس میں باربروسا, اس میں ایک بڑا گہرا کریکٹر ہے درویش کا, تو اس کی آواز, اس کے چہرے کا ایکسپریشن, اس کو فالو کر کے, اس کو اڈاپٹ کر کے اس میں ہم گہرائی میں جا کر کے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ یہ فیل نہ ہو کہ شمشاد بول رہے ہیں, یہ فیل ہو کہ ایک کریکٹر بول رہا ہے. تو ہم نے جتنے بھی ادابالی, شیخ ادابالی عثمان میں نے کیا, لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. بالکل اسی کردار میں جا کے میں نے کیا, وہ بھی روحانی کردار تھا. اسی طرح روحانی کردار ہم نے ارطغرل غازی میں جو کیا. ارطغرل غازی میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں, ایک میں نے نیگیٹو کریکٹر کیا اور ایک انتہائی پازیٹیو. ہاں, فرسٹ جو ان کا جو تھا سیزن, اس میں نے کردوگلو کا کردار کیا, جو ان کے بھائی ہوتے ہیں سلیمان شاہ کے, اور اس کے چچا ہوتے ہیں ارطغرل غازی کے. آخر میں ان کو مطلب ان پہ الزامات ہوتے ہیں کہ یہ غدار ہے, غدار کی, حالانکہ غدار نہیں ہوتا, لیکن اس پہ کہانی کے اعتبار سے.
उसी साथ साथ पैरेलल एक करेक्टर ऐसा आ गया जिसके लिए बड़े ऑडिशंस किए गए तो नहीं हो सका। इत्तेफाक से मुझे कहा गया कि शमशाद साहब आप जरा बोल के देख लें। तो मुझे तो पता था ये गहरा करेक्टर एजेड करेक्टर है, तो मैंने उसी एज में जाकर के वो करेक्टर बोला। तो वो जब करेक्टर बोला मैंने तो वो तो बिल्कुल शजदर रह गए। अरे यार शमशाद साहब प्लीज यार। अच्छा वो ये समझ रहे थे कि ये एक छोटा सा करेक्टर है, शमशाद साहब तो एक अहम करेक्टर हमारे यहाँ कर रहे हैं गुरदोगलों का, ये आएगा चला जाएगा, शमशाद साहब की आवाज तो वैसे ही नहीं पाई। और हकीकत में मैंने उस करेक्टर को जब किया है तो वो लीड करेक्टर बन गया सर। यानी वो उसका अर्तुगरुल गाजी जो है उसका मुर्शिद था, वो उसको लेके चलने वाला था वो करेक्टर। क्या खूबसूरत करेक्टर था। यकीन कीजिए डबिंग की दुनिया में उस करेक्टर को करने के बाद अब मेरा जी नहीं चाहता कि मैं कोई और करेक्टर करूं। इतना अच्छा करेक्टर था, क्या रूहानियत थी। तमाम कलाम पाक की कोटेशंस उसमें थे। जब भी वो गुफ्तगू होती थी तो हवाले कलाम पाक के आते थे और उसको आपको पता है। फिर अच्छा वैसे ये बात हकीकत है, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ शमशाद भाई, ये वाकई मैं अमूमन ये इस बात का जिक्र करता हूँ अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि हमारे जो तुर्की के ड्रामे आए हैं इनसे कम से कम ये बच्चों को दिखाएं। अरे बहुत अच्छे, क्योंकि इनमें पता थोड़े अदब हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री अदब आदाब उसमें देखे। खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, पानी पढ़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, मतलब ये चीजें आदाब उसमें बताए जा रहे हैं। हमारे ड्रामों में तो अल्लाह का माफ करे उसमें तो कपड़े शॉर्ट हो नहीं, अल्लाह माफ करे सर। टर्किश जितने भी प्ले आए हैं, हालांकि टर्किश में देखिए सोशल प्लेस जो आ रहे हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जो तारीखी ड्रामे दिए उन्होंने, जो हिस्ट्री दी है वो तो वाकई बच्चों को फैमिली को दिखाने के काबिल है और दिखाने चाहिए। इससे एक तरबियत भी मिलती है और इससे आपको हिस्ट्री का इल्म होता है कि हम लोग क्या थे और क्या हो गए। यानी मुसलमानों के हवाले से खुलफा जो आए उन्होंने क्या किया, क्या ये जो इसकी सल्तनत उस्मानिया की जो कहानी है किस तरह से बिगड़ी, किस तरह से बनी, इसमें सब कुछ दिखा रहे हैं वो लोग। ठीक है सर, तो ये होना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन कैरेक्टर्स में जाकर के काम करना वो भी तो फिर एक बड़े गहराई की बात है ना सर। बहुत बड़ी बात है तो। अच्छा सबसे बड़ा फौकदान हमारे यहाँ ये है कि जब तारीखी प्ले आता है, चाहे वो पाकिस्तान के प्रोडक्शंस में हो या कहीं भी हो, उसके लिए हर आवाज सूट नहीं करती। उसके लिए बहुत खूबसूरत आवाज़ें चाहिए, बहुत खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ चाहिए, बहुत खूबसूरत अदायगी चाहिए उनकी। अब उसमें जाकर के जब आप जब उनको उसको प्ले करते हैं तो कम से कम पता चले कि हाँ तो अब तो अक्कास है ना करेक्टर के। आप किसी भी किरदार की अक्कासी कर रहे हैं ना सर, तो आप तो फिर उस किरदार में जाकर के करेंगे ना सर, मुकम्मल तौर पे। वही बात है, नफी करेंगे अपने आप को तो जाएंगे ना उस करेक्टर में। ये अर्तुगरुल गाजी की तो बात ये है कि वहाँ की जो टर्किश की जो प्रोडक्शन के जो लोग हैं वो कहने लगे कि यार पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिया, हमने अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में इतनी कामयाबी हासिल नहीं की जो डबिंग के बाद इसको शोहरत मिली है आपके अर्तुगरुल गाजी को दुनिया भर में। तो शोहरत ही जब भी मिली है डबिंग के बाद। ये इसका मतलब ये हो कि डबिंग आपकी बड़ी परफेक्ट हुई है ना, बहुत अच्छा, यानी आपको ऐसा लगा कि ओरिजिनल करेक्टर है, तो ये बड़ी बात है ना सर, बहुत बड़ी बात है। अच्छा इसके बाद मेरा आगे सिलसिला माशाल्लाह अब तक आपके फिर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह। जी बिल्कुल, आपकी दुआ से अब भी कोई स्पेशली अभी हज की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने की है जो हज की तरबियत पे सारी। अच्छा 2 साल से मुस्तकिल मैं कर रहा हूँ। सऊदीया से एक साहब आते हैं वो मुझसे रिकॉर्ड करवा लेते हैं और 1.5 घंटे की वो डॉक्यूमेंट्री होती है। ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने हर यानी हमसे मैंने बेतहाशा डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है। कलाम पाक पे उन्होंने कोई प्रोग्राम्स किए थे, आप यकीन कीजिए वो तो इन्होंने सिलसिला बंद कर दिया, वरना तो इतना अच्छा मोटिवेशनल सिलसिला था कि मिसाल तौर पे आप मिलावट पे पूरी डॉक्यूमेंट्री मिलावट के ऊपर अल्लाह का कलाम लेकर के उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने दिखा दी। इसी तरह शैतान, इसी तरह जितने मौज़ूआत थे उन सब पे दिखा रहे, लेकिन इत्तफाक से वो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हो सका। इसी तरह हमने मज़ारात पे मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे हैं। इसी तरह हमारे ज़राअत, ये तो खैर पहले की बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि असेंबली के जितने प्रोग्राम्स होते थे जब मैं वाबस्ता था पाकिस्तान टेलीविजन से ज़्यादा, अब तो वो लोग ही नहीं, मैंने माजरत कर दी उनसे कि साहब आप उस पैमाने पर प्रोग्राम नहीं कर पाते तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी आवाज़ को समझ ही नहीं रहे, ना माइक डिस्टेंस समझ रहे, ना सब ऐसे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक्सपर्ट्स अब नहीं है, ना वो डायरेक्टर है, ना प्रोड्यूसर्स हैं, ना ही लोग समझने वाले हैं। अच्छा वो आज के लोग पता है जनरेशन में, सॉरी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ माइक का डिस्टेंस लोगों की नहीं सर, बड़े बड़े बन गए मगर समझ में नहीं आया। तो देखिए डिजिटल आ गया, बुरी से बुरी आवाज को भी लोग अच्छा कर देते हैं और अच्छी से अच्छी आवाज को खराब कर देते हैं। हमने उस दौर में काम किया जो बिल्कुल कुछ भी डिजिटल वगैरह क्या था, वो बिल्कुल मैनुअल था ना सारा, कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो यहाँ से घुमा के ला रहे हैं, लग रहा है बंदा कहाँ से बोल रहा है, ये आ गया और पता अब करीब पहुंच गया। शोभी भाई ये बड़ा नाम है चांद साहब का, चांद बहुत मशहूर नाम है फिल्म इंडस्ट्री में भी साउंड के हवाले से।
وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں ساؤنڈ انجینئر تھے ہمارے، بلکہ ہیڈ ہی تھے. تو سر وہ اچھا میں یوں کریں گے گفتگو ہماری، کیونکہ وہ پروگرام وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے. ہو گیا وائنڈ اپ 4 بچوں کے ہماری گفتگو میں، اور انشاءاللہ گفتگو پھر ایک کنٹینیو کریں گے دوبارہ، اس کو آگے پھر بڑھائیں گے. نو پرابلم، محرم بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ وائنڈ اپ تو پھر ایبرپٹ ہو گیا. یہ اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ، یہ آپ سب کو بتا دوں، ہم نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ زندگی دوبارہ آپ کی محبتیں سر، دوبارہ ہوگا انشاءاللہ زندگی تو آفٹر محرم انشاءاللہ. محبتیں، ٹھیک ہے، تو تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، خوش رہے، سلامت رہے، اور آپ سب سے اجازت دوبارہ پھر ملنے کے لیے انشاءاللہ. شمشاد بھائی سے آنر کریں دوبارہ پھر ملیں. بہت بہت ٹھیک ہے، اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.